बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। आज हम एक दो चीज़ें भारत साउथ एशिया के बारे में बात करेंगे। और मेरे दोस्त जो मेरे वीलॉग के ऊपर कमेंट्स वगैरह लिखते रहते हैं वो अक्सर कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा भारत के ऊपर कमेंट करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि भारत में जो कुछ होता है हमारा नेक्स्ट डोर नेबर है, हम अपने आप को उससे अलग नहीं रख सकते। न सिर्फ कमेंट उस पर करना होता है बल्कि हक़ाइक़ बहुत ज़रूरी होते हैं अवाम के सामने लाना, इसलिए कि हमारे अवाम भी उधर नज़र रखते हैं और आपके इधर देखते हैं, जिससे गलत इन्फॉर्मेशन अगर चली जाए तो उससे गलत इंप्रेशन बिल्डअप होता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत अक्सर डिसइंफॉर्मेशन की बुनियाद पे गलत इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करता है, और फिर जो उनके लीडर्स हैं, पॉलिटिकल हों या मिलिट्री लीडर्स, वो जो कुछ नहीं भी किया होता वो जाहिर करते हैं झूठ बोल के, मीडिया को मिला के। वो किसी न किसी तरह ये कहानी एक सामने लेके आते हैं जिसका वजूद नहीं होता, लेकिन वो अपने मफादात के लिए अपने अवाम को बेवकूफ़ बनाना अपनी अव्वलीन जिम्मेदारी समझते हैं, लिहाजा वो चीज़ चलती रहती है। और हम यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं कि हक़ाइक़ को सामने लाया जा सके। अभी ये आज ही मैंने खबर पढ़ी कि विंग कमांडर अभिनंदन को प्रमोशन मिली है, उनको प्रमोट कर दिया गया। और जो प्रमोशन में गालिबन जो जिस चीज़ की वजह से उनको सराहा गया वो एक झूठ है जो कि पहले दिन से बुना गया। और उनके उस वक्त के एयर चीफ ने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात की कि पाकिस्तान का एक F-16 हमने गिराया है और उसका क्रेडिट अभिनंदन को दे दिया। जबकि अभिनंदन जो है उसके अपने जहाज़ पे 4 मिसाइल थे, वो जहाज़ गिरा लिया गया और चारों के चारों मिसाइल पाकिस्तान एयरफोर्स के म्यूजियम में पड़े हैं। अब ये झूठ इन्होंने बोला। पीछे कुछ साल पहले एक भारत ने एक सेमिनार भी करवाया था, उसमें क्रिस्टिन फेयर बैठी हुई थी और क्रिस्टिन फेयर ने बड़ा बुरी तरह झटका। उसने कहा कि आप क्या झूठ फैला रहे हैं, कोई F-16 आपने नहीं गिराया, फलां जगह नौशहरा में ये जगह वो जगह। उसने कहा जी वहाँ ये ज़बान ही नहीं बोली जाती, मैंने पता किया कोई F-16 नहीं गिरा वहाँ पे। और फिर वैसे भी अमेरिकन ने एक चेक किया था, काउंटिंग की थी, जो पाकिस्तान के पास F-16 हैं उनकी तादाद पूरी थी। और भारत ने ये झूठ और फिर एक फ्रॉड को इंजन दिखा के उसकी पिक्चर्स और ये कहानी बिल्डअप की कि F-16 में गिरा लिया गया। सो हम तो आदी हैं झूठ के सुनने के और कोशिश करते रहते हैं कि भारत के अवाम को असलियत और हकीकत सामने लाई जा सके। लेकिन मुश्किल ये होती है कि भारत के अवाम इसलिए यकीन कर लेते हैं इन झूठ पे, इन चीज़ों पे, कि उनका दिल और उनके कान यही कुछ सुनना चाह रहे होते हैं। वो एक खुशफहमी में, शेख चिल्ली की तरह खुशफहमी में रहना चाहते हैं, लिहाजा वो खुशफहमी जब उनके सामने आती है तो उससे निकलने को जी नहीं चाहता। वो समझते हैं कि ये सुहाना ख्वाब अगर टूटा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, बहुत सारी ज़िंदगी के बहुत बदमज़ा हो जाएगी। इसलिए वो इस चीज़ को अपनाते हैं, सोच को इसी तरह लेके अपने साथ रख के और फिर ख्वाब खरगोश में सो जाते हैं। दूसरा जो बड़ा शर्मनाक वाक़या वो जिसके नताइज, जिसके आगे असरात जो हैं वो बहुत ही बुरे होंगे, और वो है हमारे क्रिकेट के मामले में पहले ही ये मसाइल रहे हैं कि क्रिकेट में लोग जुआ खेलते रहे हैं और मैच फिक्सिंग करते रहे हैं। इसमें कई किस्म के और छोटे मोटे जुए निकल आए, कोई नो बॉल करने पे, कोई और चीज़ों पे। नतीजा ये है कि ये खेल काफ़ी ख़राब हो गई थी और अब इसमें पैसा बेपनाह आ गया है। इंडिया की जो प्रीमियर लीग है जिसमें कि ये सारी गेम चलती है, कहा जाता है कि उसमें 10 से 15 अरब डॉलर का बिजनेस होता है, जिसमें ज़्यादातर जुआ और बुकीज़ है। बुकीज़ का कारोबार बहुत चमक गया है और ये बुकीज़ जो भारत के बुकीज़ हैं वो इसी इंडियन प्रीमियर लीग की बुनियाद पे ही वो अब इंटरनेशनल बुकीज़ बन चुके हैं, पूरी दुनिया में जुआ फैला रहे हैं। इसमें जो आज जो जिस चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ वो उसमें मैंने कमेंट्स पढ़े हैं, मैंने काफ़ी सारी राइटिंग्स देखी हैं जिसका मैंने तजिया किया, और उसमें से कुछ कमेंट्स मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा। वो है अफगानिस्तान और भारत के क्रिकेट मैच के बारे में। अफगानिस्तान का मैच जो है वो
99% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فکس میچ ہے. میں نے جو تجزیے پڑھے ہیں اور دیکھے ہیں اس میں جو مثلا انگلینڈ سے بعض لوگوں نے کمنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک فراڈ قسم کا جھوٹا ایک ڈرامہ تھا جو ہمیں دکھایا گیا، اور اس میں ہار جو تھی ایک شرمناک طریقے سے افغانستان نے ہار کو اپنایا. اس کے بارے میں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اسی گراؤنڈ پہ پہلے نیوزی لینڈ کا میچ ہوا. نیوزی لینڈ نے پہلے بیٹنگ کی اور اسکاٹ لینڈ کے مقابلے میں انہوں نے 172 رنز بنائی، جو کہ ایک بہت ہی کمپیٹیٹو ٹوٹل تھا، اور وہ انہوں نے بڑی آسانی سے ڈیفینڈ کیا، میچ جیتا. اب یہیں آ کے افغان فیصلہ آپ دیکھیے کہ وہ پہلے بیٹنگ کا فیصلہ نہیں کرتے، حالانکہ یہ جو میدان ہے یہ بیٹنگ کے لیے بہتر سمجھا جا رہا تھا. پہلے بیٹنگ نہیں کرتے، اور جہاں وہ بیٹنگ اگر کر لیتے تو بھارت کے خلاف بڑے آرام سے یہ تقریباً 150 to 170 رنز بنا سکتے تھے. اور اس کی وجہ ایک اور بھی یہ ہے کہ بھارت کی ٹیم خاصی ڈیمورلائز تھی، اور اس اسٹیج کے اوپر وہ سٹرگل کر رہی تھی اپنی سروائیول کے لیے، اور اس کا بھرپور فائدہ افغان اٹھا سکتے تھے. لیکن دیکھنے میں آیا کہ افغان ٹیم کی ہر وہ موو، جو کچھ بھی انہوں نے کیا زمین پہ، وہ سارا کچھ ڈیوبیس لگتا تھا، مشکوک لگتا تھا کہ جو بھی ان کی حرکتیں ہیں. ٹاس جیتا اور اس کے بعد جو انہوں نے فیصلہ کیا وہ بالکل ایک مشکوک فیصلہ تھا. لگتا تھا کہ ان کو بھارت کی طرف سے بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے کہ آپ ایسے کریں. پھر یہ کہ بالنگ جو تھی وہ انتہائی ایریٹک، حالانکہ ان کے ایک دو بالر خاص طور پہ راشد خان وغیرہ یہ بڑے اچھے بالر ہیں، انٹرنیشنل لیول کے بالر ہیں، انہوں نے بڑے اچھے بالنگ کی ہے، بڑے اچھے وکٹیں بہت زیادہ لی ہیں. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ گندی بالنگ جو لگتا تھا کہ جان بوجھ کے کی جا رہی ہے، پھر گھٹیا فیلڈنگ جہاں ایک گیند کو روک کے پھر ہاتھ مار کے تو آگے باؤنڈری کی طرف کر دیا، یہ بھی دیکھنے میں آیا. پھر کیچز جس طرح ڈراپ کیے گئے، جس طرح بیٹنگ کرتے ہوئے اپنی وکٹیں گنوائی، یہ سارا کچھ اگر آپ دیکھیں تو لگتا تھا کہ یہ زبردستی میچ ہارنے کا انتظام کیا جا رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ بھارت نے ان کو بہت پیسے دیے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گیم ہارنے کے لیے نہ صرف یہاں پیسے دیے ہوں بلکہ ان کو کہا ہو کہ آگے جب پریمیئر IPL ہوگی، یعنی انڈین پریمیئر لیگ آئے گی، تو اس میں آپ کو اچھے مہنگے کانٹریکٹس لے کے دیں گے، اچھے مہنگے کانٹریکٹس لے کے دیں گے، تو اس سے یعنی دوسرے لفظوں میں پیسہ جو تھا وہ جیت گیا. اب اگر پیسہ واقعی یہ جیتا ہے اس طرح، تو اس سے آپ سوچئے کہ اس کھیل کا حشر ہوگا کیا. پیسہ اگر اس طرح للچائے ہوئے آدمی کے گیم چھوڑ کے پیسے کے پیچھے بھاگیں، تو پھر تو آپ دنیا کے ٹاپ پلیئرز میں ان کی لائلٹیز خرید سکتے ہیں، وہ انگلینڈ سے ہوں یا وہ ویسٹ انڈیز سے ہوں، سری لنکا سے ہوں، بنگلہ دیش سے ہوں، آپ ان کی لائلٹیز خرید سکتے ہیں. جب لائلٹیز خریدنی تو گیم میں رہ کیا گیا پھر پیچھے. سو یہ وہ ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ دیکھنے والا ہے. قطع نظر اس کے کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ میچ بھی انٹرنیشنل کرکٹ کونسل والے جو ہیں وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور اس کا پتہ کریں کہ یہ ہوا کیا ہے، کیونکہ یہ بہت سیریس مسئلہ اور بڑی دنیا کی اس پہ آبزرویشن ہے. دونوں ٹیموں نے اس میں ذلت کا مظاہرہ کیا ہے. اس سے انٹرنیشنل کرکٹ جو کہ کسی وقت میں جنٹلمین گیم سمجھی جاتی تھی، اس کی بڑی قدر و منزلت تھی، اس کا امیج برباد ہوا، اور یہ اب ایک ہندوستان کے جو بکیز ہیں ان کے ہاتھ میں ایک جوئے کے طور پہ ایک گیم جا چکی ہے. اور اس میں جو میڈیا ہے وہ برابر کا، یعنی انڈین میڈیا، گوڈی میڈیا، وہ برابر کا اس کھیل میں شریک ہے. پیسہ وہ بھی کما رہے ہیں اور گیم کو اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اگلے 10-15 سال میں یہ گیم جو ہے یہ بالکل جوا خانے کا حصہ رہ جائے گی. جواریے اس کو کھیل سکیں گے، کھلاڑی نہیں ہوں گے. اب اس میں افغان ٹیم جو ہے اس نے قطن کوئی سپرٹ نہیں دکھائی. ان کی باڈی لینگویج نظر آتی تھی کہ وہ بالکل ہار کے لیے آ کے بیٹھے ہیں یا تیار ہیں ہارنے کے لیے. جان بوجھ کر غلطیاں کی گئیں
اور فیصلے غلط جان بوجھ کر کیے گئے، بڑے شیڈی قسم کے فیصلے. اور یوں اگر ساری چیزوں کو، ہر طرح کے ان کی فیلڈنگ، بیٹنگ، بولنگ، ان کے ہر ڈپارٹمنٹ کو اگر چیک کریں، دیکھیں، تو کسی بھی ڈیفینیشن کے لحاظ سے وہ لگتا ہے کہ یہ ایک فکس میچ تھا. ایک دو کمنٹیٹرز نے ایک دو کمنٹس جو اپنے لکھے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں ویل پلیڈ، وہ انہوں نے لکھا ہے ویل پیڈ انڈیا. تو میچ فکسنگ میں پھر آپ کو اس طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں. پھر ایک اور کسی صاحب نے کمنٹ کیا ہوا ہے، وہ اس میں اب یہ چیز جو ہے یہ آپ اس کو لنک کریں کہ بش نے افغانستان پہ حملہ کیا تھا، بڑا اس کا خاصا انہوں نے جنگ کا خرچہ بھی اٹھایا، کیجولٹیز بھی ہوئیں اور ایک بڑے مشکل مرحلے سے گزرے. لیکن بش نے بعد میں اپنے جب صدارت سے ہٹ گیا تو اس نے ایک دفعہ ذکر کیا، اس کا ایک ڈائلاگ ہے جو اس نے کہا کہ مجھے اگر یہ علم ہوتا کہ افغانستان میں پیسے سے ہر کسی کو خریدا جا سکتا ہے تو میں کبھی بھی وہاں پہ جنگ کا خطرہ مول نہ لیتا، جنگ مسلط نہ کرتا. پیسہ لگا کے وہاں سے لائلٹیز خرید سکتے تھے، اور یہ ہوا. وہاں پہ بھارت نے بھی اور امریکہ نے، دونوں نے پیسہ لگایا اور وہاں کے پولیٹیشینز کو خریدا. اشرف غنی کی گورنمنٹ جتنی بھی تھی یہ ساری کرپشن پہ چل رہی تھی، تبھی تو یہ ڈالروں کے انبار لے کے ملک سے بھاگے. اور لوگ تنگ تھے، لوگوں نے اس حکومت کا دفاع نہیں کیا اسی وجہ سے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں اور عوام کو کچھ نہیں ہاتھ آیا. اس وجہ سے یہ تھا. اور اسی چیز کو اگر آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ اس میچ میں بھی بھارت کی طرف سے جو قیمت ان کی انہوں نے اسیس کی وہ انہوں نے آفر کی، اور غالباً اسی کی بنیاد پہ یہ خرید. یہی میں کمنٹ پڑھ رہا ہوں یہاں سے. تو انہوں نے کہا جی کہ لکھنے والے یہ لکھ رہے ہیں کہ اس کی میکسیمم جو قیمت ادا کرنی پڑے گی افغانیوں کو وہ یہ ہے کہ ان کی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی، لیکن باصورت اپنی جیبوں میں تو پیسہ چلا گیا. اور یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کچھ افغانی را کے کچھ ایجنٹس کے ہتھے چڑھ کے اپنے آپ کو فروخت کر گئے. ان کے لیے ڈالر اہم تھے، اور ڈالر ہی وہ چیز ہے جو پہلے بھی امریکی اور انڈینز خرچ کر کے یہاں پہ اپنے پرسنالٹیز خریدتے رہے ہیں. اب آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ افغان طالبان نے بھارت اور افغانستان کا جو میچ تھا اس میں ان کی بڑی دلچسپی تھی. انہوں نے دیکھنے کے لیے اسلامی امارات نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیجا. اب وہ ڈیلیگیشن جو ہے وہ بھی ایک امپریشن لے کے جا رہے ہیں وہاں سے، اور جو میں نے ٹویٹر پہ پڑھا ہے کہ وہ ان کو بڑی مایوسی ہوئی، اور اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ میچ فکسنگ کا ایویڈنس کلیکٹ کیا جائے. وہ اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے افغان کرکٹ بورڈ کو یہ کہا ہے کہ اگر یہ میچ فکسنگ کے شواہد مل جاتے ہیں تو پھر اس ٹیم کے لوگوں کو بہت سخت سزا دی جائے. اس سے یوں لگتا ہے کہ یہ ٹیم اب افغانستان تو واپس نہیں جائے گی. یہ دہرادون ہی جہاں یہ گئی ہوئی ہے، پاکستان نے ٹرین کی تھی یہ ٹیم، لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا مسکن جو ہے وہ دہرادون بنا دیا. میں اگلے دن شعیب اختر کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں شعیب اختر کہتے ہیں کہ ان کے آئی ڈی کارڈ اگر چیک کیے جائیں تو ان کے سب کے آئی ڈی کارڈ جو ہیں پشاور کے بنے ہوں گے. کوائٹ پاسبل یہ ہو، میں نے تو سنا ہی ہے کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ پاکستانیوں نے ہوا ہے. جو مہاجرین یہاں پہ تھے وہ یہاں سے انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوائے ہیں. اس سے جو دوسرا پہلو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ انتہائی ناشکرے ہیں. اس کا مجھے افسوس ہے. ہم مسلمان ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ بھائی بھائی ہیں، لیکن ہم شکر گزار ایک دوسرے کی مدد کے شکر گزار نہیں ہیں، جو قابل افسوس ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.